अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमजद आलम खान और आप सबको नॉर्थ डिबेट प्रोग्राम में खुशामदीद। गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले इलेक्शन को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त सियासी तौर पर सरगर्म अमल हैं और इसी के साथ जो पीपल्स पार्टी है वो भी अवामी जो राबते हैं उसमें इजाफा किया उन्होंने। तमाम अजला में उन्होंने जो कारकुनान है, लीडरशिप है, उनको मुतहरिक किया है। पीपल्स पार्टी की गिलबल्तिस्तान में पोजीशन और सियासी सूरत-हाल और तमाम उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिलबल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के गिलबल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक़्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मैडम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त आने वाले इलेक्शंस को लेकर गिलबल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन अवाम के सामने है। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सियासी एक्टिविटीज़ करते हैं। और चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ अज़ला हैं, मुख्तलिफ हलके हैं, उन हलकों के अंदर हर पार्टी अपने बिसात के मुताबिक काम करती है। तो हम भी चूँकि 3 डिवीज़न्स हैं, 10 अज़ला हैं, 4 एडिशनल ज़िले हैं, उन हलकों के अंदर हम अपने वर्कर्स, तंजीम और जमात के लोग रखते हैं। और उन्हीं के ज़रिए से हम अपनी कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में हम अपनी मंशूर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम इलेक्शन में जाएँ। और गिलबल्तिस्तान में जो भी हलके हैं तो तमाम हलकों से पीपल्स पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी। हाँ, हमेशा हम 24 हलकों से हल्के कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी पार्टी है। तो 24 हलकों से इलेक्शन लड़ना होता है, तो हम 24 हलकों में हमारे पास मौजूद हैं, कैंडिडेट्स मौजूद हैं, बिल्कुल है। गुज़िश्ता रोज़ आप ज़िला हुंज़ा में थे, वहाँ एक शमूलियती एक तकरीब थी जिसमें कर्नल इम्तियाज़ उल हक़ साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो इससे आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी का जो ज़िला हुंज़ा में वो मज़ीद मज़बूत होगी और टिकट का कोई फ़ैसला हुआ हुंज़ा के हवाले से? लावाला इम्तियाज़ उल हक़ साहब की शमूलियत के साथ ही हुंज़ा में पीपल्स पार्टी को तक़वीत ज़रूर मिली है। और चूँकि एक कदावर शख्सियत है, उसका रोल है हुंज़ा के पॉलिटिक्स के अंदर, उसका किरदार है। कोई सियासत में वो भी नया नहीं है, वो पिछले 8-10 सालों से हुंज़ा के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, दीगर इश्यूज़ के ऊपर उसका एक अपना रोल है। तो लामाला उसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को जाएगा। बाकी टिकट के हवाले से इम्तियाज़ साहब ने खुद ही ऐलान किया था कि इसका प्रोसीजर क्या है। वो सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टिकट का प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल। हालिया एक इंटरव्यू में दिया था आपने एक चैनल को, उसमें आपने ये कहा था कि खालिद खुर्शीद को हराने के लिए अ, आपने एस्टेब्लिशमेंट का साथ सहारा लिया। तो इससे आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर आपको इससे मन के असर पड़ सकता है या नुकसान हो सकता है? आप भी वो सोशल मीडिया पे जैसे पीटीआई वाले एक आधी बात लगाते हैं और आधी बात को लेके आप उसको आगे लेके चलते हैं। उस इंटरव्यू में मैंने पूरा डिटेल बताया। जिस तरह बिलबातिस्तान में जितने अभी 24 वो हैं हल्के हैं, तमाम जो हलकों में वो सिर्फ़ मर्द होंगे या क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को भी वो दी है। खवातीन भी होंगी, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मर्दों को ही टिकट दिया जाए। 15% तो आपने मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी है। 15% आपने हर सूरत में टिकट रखने हैं खवातीन में। सारे मेल टिकट्स नहीं हो सकते। मेल टिकट्स आप सारे देंगे तो उस सूरत में आपका इलेक्शन वाइड हो जाता। आप हाका एक से जीते थे, तो हाका एक के हवाले से आप बताएगा कि आपने कौन से अहम काम किए हैं जो हल्का एक के जो अवाम है वो आपको आँखें बंद करके दोबारा वोट दें? वो मेरे हल्के के लोगों को पता है। मैं मीडिया पे वाह-वाह करूँगा तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, कुछ तो होंगे ना कि आपके अहम काम किए। लामाला उनके लोगों को पता है ना, मैं हर क्योंकि हर गाँव से, हर इलाके से मुझे वोट पड़ा है। अगर मैंने उनके काम नहीं किए हैं, हल्के में डेवलपमेंट नहीं की है, तो वो मुझे वोट नहीं देंगे ना लामाला। अगर मैंने किए हैं तो उनको पता होगा ना। ये तशहीर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर क्योंकि बाज़ हमारे जो सियासी लीडरान होते हैं वो अपने हल्के में जो भी काम किया है वो सियासी तौर पर उसको उजागर करने के लिए स्कोरिंग के लिए तो वो बात करते हैं ना। नहीं, वो इलेक्शन देखो, ये डेवलपमेंट काम का जो हल्के में आप काम करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, उसका बोर्ड नहीं होता। नहीं करते हैं तो रिएक्शन में उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो हमारे बहुत सारे सियासी मुखालिफ नहीं किए हैं, तो वो इस इश्यू को लेके गाँव-गाँव जाएँगे, इलाके में जाएँगे, अपनी बात रखेंगे। लोग फैसला करेंगे ना, मसला नहीं है। ठीक गिलगिस्तान के सबसे जो अहम वो इश्यूज़ होते हैं वो है सर्दियों में ख़ासकर जो बिजली नापैत होती है। इसको लेकर आपके जो पिछले आपकी हुकूमत रही फिर उसके बाद पीटीआई वगैरह में
کون سے اہم ایشو جو منصوبے تھے جو جاری ہوئے لیکن مکمل نہیں ہو سکے، یا سیاسی مخالفت کے حوالے سے یا کوئی اور معاملات پر؟ نہیں، ہمارا کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں تھا کہ جو رکا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ 2 پروجیکٹ کیونکہ پی ایچ ڈی پی کے ہیں، ایک آپ کا 16 میگا واٹ نلتر کا ہے، دوسرا 40 میگا واٹ ہینزل کا ہے. یہ 2 امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں گلگت کی بجلی کے لیے، گلگت شہر کی بجلی کے. ان پروجیکٹس میں ایشوز آ رہے ہیں، وہ اسٹریم لائن نہیں ہو پا رہے ہیں. مطلب نلتر والا پروجیکٹ بھی 16 میگا واٹ بھی ڈیلیز کا شکار ہے. اچھا 40 میگا واٹ ہینزل والے میں بھی ایشوز آ رہے ہیں. تو ان ایشوز کو ریزالو کر کے اس کو فیلڈ میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع ہو جائے تاکہ تکمیل ممکن ہو. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ایک بجلی ہے، دوسرے انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی کوئی مستقبل میں اس طرح کوئی پلاننگ ہے؟ کیونکہ صرف گلگت شہر بلتستان نہیں ہے، گلگت شہر یا سکردو تمام جتنے اضلاع ہیں یا بالائی علاقے ہیں وہ سب سفر ہوتے ہیں بجلی کے ساتھ، انٹرنیٹ کو لے. بجلی کا ایشو تو آپ کا پاور کا جو ایشو ہے یہ آل اوور گلگت بلتستان کا ایشو ہے، اور یہ مطلب اس کے اوپر بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ آپ کا بجلی کے اندر ریفارمز کرنے کی، اس پاور سیکٹر میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے لیجسلیشن کر لی ہے. گلگت بلتستان کے اندر اس کی جو فاؤنڈیشن بنانی تھی اس حد تک ہم نے قانون سازی کر لی. وہ پچھلی حکومت میں ہم نے قانون سازیاں پوری کی ہیں، گراؤنڈز ہم نے بنا لیے ہیں. اب قانون سازی کے ذریعے سے فردر آپ نے اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے، تو لامحالہ اس کے لیے بھی ٹائم ٹیکنگ ایشو ہے. یہ بھی تو چونکہ اب ویکیوم پیریڈ ہے، نئی حکومت جو بھی آئے گی وہ اس کو لے کے آگے چلے گی. سو اگر آپ محنت کر کے آپ پوری طاقت لگائیں اور 4-5 سال لگائیں گے تو گلگت بلتستان کا جو انرجی کرائسس ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے فل ٹائم آپ کو مطلب ایک حکومت کو اپنا پورا ٹائم دے کے کام کرنے کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے. تو یہ ہر جماعت اپنا منشور لے کے آئی، اس میں بات ہوگی تو وہ بھی کریں گے، ہم بھی اپنی بات کریں گے. ہم یہ چیزیں ساری عوام کے سامنے رکھیں. اور کافی عوامی اس سطح پر بھی یہ بات چل رہی تھی کہ مستقبل میں ابھی بھی اس وقت جو آپ کے گورنر ہیں صاحب مہدی شاہ صاحب، ان کے ساتھ آج کے تعلقات کیسے ہیں ابھی؟ گورنر صاحب پیپلز پارٹی کے بہت سینئر مطلب لیڈر ہیں. میں تو اس کے اولاد کی جگہ میں ہوں، وہ میرے والد صاحب کی جگہ میں ہوں. تو ہمارا تو اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، وہ ہمیشہ دائم رکھتے ہیں ہم لوگ. تو پھر سیاسی طور پر یعنی پارٹی طور پر سطح پر ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جو، کیونکہ اگر الیکشنز میں اس کا منفی اثر پڑ سکتا ہے آپ کے اختلاف پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ اندرون سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں. اختلاف رائے ہمیشہ رہتا ہے. اختلاف رائے کے رہنے سے تعلقات خراب نہیں ہوتے. اختلاف رائے کا ہر ایک کا حق ہے. میں چاہتا ہوں ایک مطلب حلقے میں پروسیجر اس طرح کا ہو، کوئی میرا دوسرا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس طرح کا ہو، اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں، اس کو جھگڑا نہیں کہتا ہے. یہ سلسلہ تو ہمارے ورکر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اختلاف رائے رہتا ہے. باقی مہدی شاہ صاحب اور ہم ایک ہی پارٹی کے ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو اگر آنے والے الیکشن میں 2/3 اکثریت ملتی ہے تو وزیراعلیٰ ہوں گے آپ؟ یہ تو میں اس چیز کا امیدوار بھی نہیں ہوں. میں امیدوار کون؟ یہ میری پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے جس کو بناتی ہے. اور اگر ہم دیامر اور بلتستان کی بات کریں تو حالیہ کچھ دنوں میں وہاں پہ کافی جو الیکٹیبلز تھے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا دیامر اور بلتستان کو لے کر. دیکھیں مطلب یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے نا، مطلب یہ ٹیم کی جو سلیکشن ہے نا، ٹیم کی سلیکشن اور ٹیم کی مطلب جو اختیار ہے سلیکشن کا، وہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے. ہم ورکرز ہیں، ہمیں یہ حق ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی عہدے کا امیدوار بنیں. یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. ہمارا کام پارٹی ہے، کولیکٹیولی پارٹی کو لے کے چلنا ہے. اس میں زید وکر ابر کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرا ہونا لازمی نہیں ہے، کوئی بھی ہو. تو کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ورکرز پارٹی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ہمیشہ جو ان کے جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کو اہمیت دی ہے. اب جس طرح دیگر پارٹیاں چھوڑ کے ابھی آپ پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیڈر ہیں یا لوگ جو بھی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو آپ کی نظریاتی پارٹی ہے یا لیڈرشپ ہے ان پہ منفی اثر نہیں پڑ رہا ان کو؟ کیا وہ نظر انداز نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو؟ تو کوئی ایک مثال دے دیں آپ. جس طرح ابھی حمزہ میں کرنل صاحب آ گئے تو پھر آپ کے دوسرے جو سینئر وہ تھے وہ زیادہ ناراض نظر آ رہے تھے. ناراضگی والی بات کون سی تھی؟ وہ کہنے کہ ہمیں ابھی ان کو لے کے آ گئے تو ہمیں ابھی نظر انداز کریں گے، ہمیں کیا ٹکٹ دیں وہ نہ دیں. شاید سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. مطلب شاید سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو آپ
کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کے آنے پہ اپنے آپ کو مطلب اب پہلے سے ہی آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ تو آپ اپنے کی آپ کو اپنی اسٹرینتھ پہ کمزوری ہے نا، اپنی مطلب ادھر ہمارا امیدوار ہے مطلب ڈی کے صاحب تگڑا امیدوار ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو فیل کر کے بیٹھا ہے، وہ تو اس طرح کی بات نہیں کہ وہ تو کل موجود تھا، اس طرح ظہور صاحب کی ذمہ داری تھی کل شامل ہو جاتا ہوں۔ تو وہ آپ نے اس سے رابطہ انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا تھا اس حوالے سے؟ میری ہماری ٹیم نے میں نے خود بھی رابطہ کیا تھا، بھائی شمولیت ہو رہی ہے، پورے گلگت بلتستان میں شمولیت ہوئی ہے، ہم نے سب کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح آپ کرنل صاحب کو ویلکم کریں، آگے بیٹھ کے ویلکم کریں، باقی ٹکٹ کی دوڑ الگ بات ہے، وہ بعد میں ہونی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے ابھی جتنا دور گزرا ہے آپ کا، تو آپ کا کون سا ایسا فیصلہ ہے جس سے آپ کو ذاتی طور پر نقصان تو ہوا لیکن عوامی سطح پر اس سے بہت فائدہ ہوا، جس کا آپ کو سیاسی طور پر بھی تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا؟ ایسا کوئی فیصلہ یا ایسا کوئی منصوبہ جس کی وجہ سے؟ میں دیکھو میں سیاسی طور پہ فائدہ اور نقصان نہیں لکھتا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک تو آپ نے عوام کا سوچ کے وہ فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے انڈائریکٹلی آپ کو تھوڑا نقصان ہوا سیاسی طور پر، ذاتی طور پر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، میں اپنا ذاتی طور پہ سیاسی فائدہ نقصان نہیں لکھتا۔ میں تو مطلب جو کام کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کہ میں اب مقصد کو سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، یہ مفاد میں ہے، اس میں لاکھ مخالفت سے ہی پورا نظام مخالف ہو، لیکن آپ نے اگر یہ درست سمجھا ہے تو آپ نے کرنا ہے۔ حالیہ ایک خالصہ سرکار کے حوالے سے پھر ایک پورا ایک پروسیس چلا، پھر لینڈ ریفارمس کا ایک پاس ہوا، تو اس کے بعد پھر عوامی سطح پر یہ کہا جا رہا تھا کہ امجد ایڈوکیٹ نے یہ کیا، امجد ایڈوکیٹ نے وہ کیا، عوام کے خلاف انہوں نے وہ فیصلے کیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ خالصہ سرکار کے حق میں ہیں، یہ آپ بتائیں گے نا؟ یہ آپ بتائیں نا، آپ بھی صحافی ہیں، کم از کم آپ کو احساس ہوگا کہ خالصہ سرکار ایک اچھا قانون ہے۔ بالکل نہیں۔ اچھا ہے، اچھا نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں برا قانون تھا، کالا قانون تھا۔ لیکن عوامی سطح پر سمجھنے کی ایک بات ہوتی ہے۔ یہ بات سنیں نا کہ ایک قانون کالا قانون تھا، آپ بھی سمجھتے، آپ صحافی ہو کے بھی سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کالا قانون تھا، اس کو ختم ہونے پہ کسی کو مطلب تنقید ہو رہی ہے، تو آپ اس تنقید کو دیکھیں گے، تنقید ادھر کس بات پہ نہیں ہوتی؟ ہر بات۔ یہاں پہ ایک جماعت سوشل میڈیا کی جماعتیں ہیں، یہاں پہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے وہ لوگ، تو سوشل میڈیا کی جماعتیں یہ ہیں کہ ان لوگوں نے پورے نظام کو کے اندر ہر صورت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرنا، کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کرنا، تو اس طرح کے سوشل میڈیا وارئرز ہیں۔ یہ سوشل میڈیا وارئرز کس کے اشارے پہ کہاں سے کھیلتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، تو ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کے نہیں چلتے، ہم گراؤنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، ہمارا سارا کام گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، ہماری پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی نہیں ہے۔ یہ ابھی سلطان آباد میں جو ایک دانش اسکول اس وقت بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، تو وہ عوامی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک عوامی ملکیت تھی جس کا بغیر کوئی معاوضہ دیے وہ ان کو سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ عوامی زمین نہیں اٹھائی، وہ پہلے سے ایک زمین الاٹڈ زمین تھی وہاں پہ، مطلب کہ گورنمنٹ کے نام پہ پہلے سے الاٹمنٹ، اس الاٹمنٹ میں سے کچھ زمین ادھر اس کو دیا گیا۔ دانش سکول جہاں پر بھی بنا ہے وہاں پہ لینڈ مفت دو گے تو بنے گا، لینڈ پرچیز کر کے نہیں بناتے وہ، کیونکہ اس دانش سکول کی ایس او پی ہی ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کر کے نہیں بناتے، لینڈ آپ کو فری آف کاسٹ دینی ہے، پھر دانش سکول بنتا ہے۔ وہ دانش سکول نے جو سرو کرنا ہے، جو گلگت بلتستان کی عوام کو جو خدمت کرتی ہیں، اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ تو اس صورتحال میں وہ تو مطلب چیف سیکرٹری کے نام پہ زمین پہلے سے گورنمنٹ کے نام پہ الاٹڈ لینڈ تھی، اس کو ٹرانسفر کیا ہے ان فیور آف دانش سکول۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جس طرح تمام اضلاع میں یا بلتستان میں یا دیامر میں جو دیگر پارٹیوں سے الیکٹیبل آپ کے اس میں شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، تو عوامی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی اس میں زبان میں جب بات کریں تو کہ نوٹوں کو وہ پیپلز پارٹی اپنے پیپلز پارٹی میں شمولیت اور اختیار کرنے کو اجازت دے رہے ہیں یا شامل کر رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کا حق ہے اپنی بات کریں، یہ کہ نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے اسٹرینتھ سے لوگ خوفزدہ ہیں، ہمارے خوفزدہ لوگ اپنی تنقید کا ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں کی تنقید سے فرض ہی اور ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے 24 جنوری، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ممکن ہے کہ 24 جنوری کو انتخابات ہو سکیں اس موسم؟ یہ توصیف الیکشن کمیشنر صاحب بتائیں گے نا کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ابھی سے یہ حالت ہے تو بالائی علاقوں میں پھر
آپ کی طرف سے کوئی چیف الیکشن کمیشنر سے بات کر یا ابھی بات ہو رہا ہے، ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اس کا جو الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو آگے کراتے آپ نے کوئی درخواست دی ہے کہ آپ ہیں. اس کو کس بات پہ دیں؟ کیونکہ موسمی صورتحال تو اس طرح بنے لوگ نہیں نکلیں گے. جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ دیں گے، ہماری ضرورت نہیں ہے درخواست دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پہلے کون سے ترجیحاتی طور پر کام ہے وہ آپ کریں گے؟ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی معیشت پہ کام کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کی معیشت کا بہت بڑا سوال ہے. یہاں پہ جو ہمارے جوان تیار ہو کے مارکیٹ میں آتے ہیں نا، ان کو اندھیرا نظر آتا ہے، ان کو راستہ دینا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گلگت بلتستان کے اندر غربت ہے، غربت کے خاتمے کی بات کام کرنا ہے. مطلب جب تک آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کی اکانومی ٹھیک نہیں کریں گے کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی. تو آپ نے گلگت بلتستان کے میں بسنے والے لوگوں کی اکانومی ٹھیک کرنی، اس ریجن کی اکانومی ٹھیک کرنی، اس حکومت کی بھی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. یہ سارے کام آپ کریں گے تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. یہاں پہ حکومت کی اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہے، ریجن کی اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہے، اچھا لوگوں کی اکانومی بھی ٹھیک نہیں. جبکہ ہم ان ٹرمز آف پوٹینشیل دیکھیں گے تو ہم دنیا کے سب سے مطلب طاقتور ترین خطہ ہے. بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہ ہو. ہر چیز، ہر پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اکانومی نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس صلاحیت اور اہلیت کی لیڈرشپ نہیں. آپ کو ایک اہل لیڈر کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، جو آپ کے معاملات کو سمجھ سکے اور خوش اسلوبی سے سمجھا کے اس پروسیس کو آگے لے جا کے آپ کی معاملات کو ٹھیک کر. اور گلگت بلتستان کے جو ایک خود کفیل بنانے کے لیے جو ایک NFC کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ ذرا بتائیں گے. وہ NFC کا معاملہ تو ایک پولیٹیکل سٹینڈ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اس کو اس بنیاد پہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ مطلب وہ کوئی NFC کے اندر لوگ NFC کے اندر لوگ انٹرسٹڈ کم ہیں، اس کو پولیٹیکل سلوگن بنانے پہ زیادہ انٹرسٹ ہے. بس میں آپ کی وساطت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں، ہمارے اوپر اپنی سیاست نہ کریں. آپ اپنا کام کریں، ہم اپنے گاؤں میں اپنا کام کریں. تو آخر میں نے یہی آپ سے پوچھوں گا، اگر پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوتی ہے انتخابات کے بعد کہ 2 یا 3 سیٹوں سے آپ حکومت بنا سکتے ہیں، تو آپ جو کس پارٹی سے وہ کریں گے زیادہ کہ ان 2 ممبران وہاں سے لیں تاکہ آپ حکومت بنا سکیں؟ اس صورت میں کون سی پارٹی باہر رہنا چاہے گی؟ وہ دوڑ لگتی ہے، ہر جماعت آنا چاہتی ہے، وہاں پہ تو آپ روکنے کی کوشش کرو گے تو بھی نہیں رکتے. اگر کسی ایسی حلقے میں جہاں پر پیپلز پارٹی اگر کوئی امیدوار نہیں آتا ہے تو آپ کس پارٹی سے الحاق یا حمایت کسی اور امیدوار کو حمایت کرنے کی آپ وہ تو ابھی قبل از وقت ہے. ابھی چونکہ پراپر پروسیس شروع ہو جائے گا تو اس وقت یہ جب لائننگ ہو جائے گی حلقوں میں لوگوں کی، جماعتوں کی، تو اس صورت میں پتہ چلتا ہے. تو سردست تو پیپلز پارٹی کے پاس 24 حلقوں میں امیدوار موجود ہے نا. پھر بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ میں کہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو تو وہ لیڈرشپ کے لیول پہ جاتا ہے معاملہ. وہاں پہ کوئی اس طرح کی پریپوزیشن ہوگی تو دیکھا جائے گا. سردست ایسی کوئی بات نہیں. تو آنے والے وقتوں میں بلاول صاحب یا صدر صاحب پر کوئی ہے دورہ گلگت بلتستان کا؟ ابھی کوئی مطلب نیئر فیوچر میں نہیں. کوئی بات نہیں. ابھی سردست تو کوئی نہیں. پروگرام کے آخر میں پھر ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے کسی اور پروگرام کے خلاف.